हिंदू है अदनान भाई, हिंदू, क्या आज एक हिंदू के लिए ईसा इब्न मरियम पर ईमान लाना अलैहि सलाम जरूरी है कि नहीं? बोले जरा, हाँ बोले। मैं लिविंग लिविंग सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। बोल यार, साथ तो दिया करें, मेरी बात ईमानदारी नहीं का नहीं, तकाजा है। आप उसको डायरेक्ट आपने सवाल मुझसे को डायरेक्ट आपने मुझसे आंसर में क्यों पूछा, नहीं तब्दील करते? नहीं डायरेक्ट आंसर में ही तब्दील कर दिया ना। आपने मेरी बात सुने, नहीं, जब आपने ये आएंगे कहा। वो तो क्या उनको देख के जो अहले मुसलमान उम्मत है यार उनको ये कितनी, देख के वैसे उनके अदनान भाई, दावत के मुताबिक परख के उन ये पे कितनी ईमान ज्यादती लाएगी या है, नहीं लेकर आएगी? अदनान भाई ये कितनी ज्यादती है कि आपको एक सवाल का जवाब मिल गया हुआ है, मगर आपको पता है कि उस सवाल के जवाब में आपका मुकदमा धड़न तख्ता हो गया है। नहीं आपने खड़न कहा, दिखता हुआ ना। मैं करने लगा आपने हूं ना, जो मेरे सुने, मैं करने लगा हूं। आपने कहा कि क्या ईसा अलैहिस्सलातो सलाम पर आने वाले लोग जो इस वक्त मौजूद हैं, जिस वक्त वो आएंगे उस वक्त उन पे ईमान लाना जरूरी होगा कि नहीं होगा, ये आपने कहा, यही कहा ना? हम्म। हाँ, तो अब जब कि वो नहीं आए, ईमान लाना जरूरी है कि नहीं है? बोले ना, है। बोलते क्यों नहीं? हाँ है है, ना? जरूरी है। तो फिर तब भी होगा। हाँ तो बस ठीक है, फिर जो जो आपने डिफाइन किया है कि उनकी चलो, डीएक्टिव हो जाएगी कोई चीज, वो डीएक्टिव नहीं होगी। अच्छा एक मिनट दावा रुके, आपका एक मिनट रुके रुके, फिर एक मिनट खत्म हो रुके रुके जाता है रुके ना। रुके 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 रुके। ईमान लाने से किसी चीज का डीएक्टिव होना एक्टिव में तब्दील हो जाता है ना? बिल्कुल हो जाता हाँ? है, फिर वो एजाजी चीज जबरदस्त, नहीं रुके, रहती, अब वो रुके फिर रुके अमली चीज रुके बन जाती रुके है। रुके 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 रुके। लेकिन जी अदनान भाई ने ये कहा है कि किसी रसूल पर ईमान लाने से उसकी रसालत एक्टिव हो जाती है, डीएक्टिव। अदनान भाई, मूसा अलैहिस्सलातो सलाम पर आप आज ईमान लाते हैं कि नहीं लाते? लाता हूँ। तो उनकी रसालत एक्टिव है या डीएक्टिव है? एक्टिव है। यानी आप तौरात पर आज भी उसी तरह ईमान रखते हैं कि वो शरीयत है और इम्प्लीमेंट होगी जैसे कुरान पे? नहीं, वो तो ओ एक्टिव ओ, से क्या मुराद है कि क्या उन पे ईमान एज ए नबी हम आज भी लाते हैं कि नहीं लाते? या उनको माजी में छोड़ देते हैं कि वो उस वक्त के लिए नबी थे, हम आज नबी नहीं मानते? जबरदस्त। इसका मतलब है किसी की शरीयत ईमान लाने के लिए उसकी शरीयत पर अमल करना ना करना उस वक्त जिस वक्त वो एक्टिव है या डी एक्टिव है जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मूसा अलैहिस्सलातो वसलाम पर ईमान भी रखते हैं और आपकी शरीयत को कुरान की वजह से मनसूख भी मानते हैं। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलातो वसलाम पर ईमान भी रखते हैं और ईसा अलैहिस्सलातो वसलाम की शरीयत को मनसूख भी मानते हैं। क्या फर्क पड़ा आपकी नबूवत और रिसालत पर? हैं? ठीक है, बताएं। फिर आप ये कह रहे हैं कि वो एक ऐसे किस्म के नबी हैं जो कि तालीम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देंगे, लेकिन उन पे फिर भी ईमान लाना लाजमी हो जाएगा। तो ये दोनों जो सूरत हाल आप बयान कर रहे हैं असल में इसी चीज़ की तायद करते हैं कि वो उम्मती भी होंगे एक तरह से और नबी भी। अच्छा, कैसे, ये कहाँ से पता चला आपको? आपने खुद ही बयान किया कि वो पिछली शरीयत को छोड़ देंगे अपनी जो भी थी आपके मुताबिक, और अब वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे, और एजाज़ी तौर पर उनको नबी का भी टाइटल रहेगा उनके पास, और उसी सूरत में उन पे ईमान लाना भी पूरी आले अकवाम पे लाजिम होगा। अब गौर से सुनना मेरी बात। ये जो हदीस के अंदर कहा गया ना कि जब ईसा अलैहिस्सलातो वसलाम आएंगे तो उनको कहा जाएगा आए आप इमामत कराएं, तो वो कहेंगे नहीं आप इमामत कराओ, मैं आपके पीछे पढ़ता हूं। रसूल और नबी होते हुए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये याद रखना है। पता है क्यों? सूरह निसा की आयत नंबर 64 इसमें हायल हो जाती है, वमा अरसलना में रसूल इल्ला लियुता बिइज़निल्लाह। अब फर्क आपने समझना है। मैंने आपके सामने जो मुकदमा रखा था काश आप उसको समझते। रसूल मुता होगा, मुती नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलातो सलाम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे, जो कि यकीनी तौर पर हमारा मानना करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप रसूल नहीं होंगे। मगर अब कुरान कहता है आप रसूल हैं, तो क्या मतलब पता चला? इससे एक मतलब पता चला कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातो सलाम रसूलन इला बनी इसराइल हैं और उम्मत मोहम्मदिया का हिस्सा हैं। से मुराद क्या है कि आप, यानी वो रसूल जिसको इस कलमा हसर के अंदर बयान किया गया है कि वो मुता हो, मुती ना हो, वो नहीं है। इस कैटेगरी से निकलकर सिर्फ आप ऐसे हुए कि आप उम्मती हैं, गोया आप रसूल नहीं हैं। क्योंकि अगर आप रसूल होते और नबी होते मुतलकन, तो आप मुता होते, मुती ना होते। कुरान ये कह रहा है, ये मेरा मुकदमा है। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये सवाल क्यों रखा था, आपको दोबारा मैं सवाल की तरफ लेकर चलता हूं ताकि पता चले मेरा सवाल की बुनियाद क्या थी। अगर ये कहा जाए
کہ امتی اپنی مکمل اصطلاح میں اور رسول اپنی اصطلاح میں دونوں ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، یہ تضاد ہے، یہ میرا مطالبہ ہے۔ لہذا آپ کا مرزا صاحب کو امتی رسول کہنا دو صورتوں سے خالی نہیں۔ آپ ان کو کامل امتی مانتے ہیں تو کامل امتی کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اگر آپ اس کو ناقص امتی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ رسول نہیں ہو سکتے۔ سمپل سی بات ہے، یہ میرا مقدمہ تھا سارا، ٹھیک ہے؟ جی محترم، آپ نے جو بھی مقدمہ قائم کیا ہے اس کے بہرحال میرے نزدیک تو کوئی اس کی مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے ہاں خود ہی اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایکسیپشن دے دی ہے، تو اگر آپ ایک کو ایکسیپشن دیں گے تو پھر مزید بھی ایکسیپشن کھلتی جائیں گی۔ پہلے جگہ تو آپ نے کہا تھا یہ جو اچھا ہاں کلمہ حصر ہے جی اس میں کسی کو کوئی ایکسیپشن مل نہیں سکتی، پھر آپ نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایکسیپشن بھی دے دی ہے۔ زبردست، دوسری بات، آپ نے ڈیفینیشن، آپ کے مطابق جو رسول کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ جو شریعت لانے والا نبی ہے اس پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس طرح وہ تو دعویٰ ہے بھی نہیں ہے مرزا صاحب کا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، آپ جو جس طرح سے بھی اس چیز کو آیت کو سمجھ رہے ہیں اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ ہرگز نہیں ہوتا۔ آپ اپنی سمجھ کو، اپنی تفاسیر کو مزید اس پہ تحقیق کریں، پڑھیں انہیں، اپنا جو آپ نے دعویٰ پیش کیا اس کو سمجھتے ہوئے میرے خیال میں وہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ اس سے کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکے۔ آپ نے کوئی ٹھیک اور ہے بات کرنی ہے تو کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، آپ کی نظر میں رسول امتی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جو میرے مقدمے پر تنقید کی ہے اب اس کو ہم کریٹیکل انالیسس سے گزارنے لگے ہیں۔ میں نے آپ کی بات مکمل سنی، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں ٹیبل ٹرن کرنے کے اصول کے تحت آپ کے مقدمے کو سمجھنے لگا ہوں۔ جس طرح میں نے آپ کا ساتھ دیا نا کہ آپ کے ایک ایک سوال کی وضاحت اور آگے بڑھتا رہا ہوں، ایسے آپ نے اب میرے ساتھ کوشش کرنی ہے۔ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ حاصل اس سے یہ ہوگا کہ دیکھ لیا جائے گا کہ جو مقدمہ میں نے پیش کیا ہے کیا وہ فالسیفیکیشن کے ٹیسٹ کے اوپر جو آپ کا مقدمہ ہے اس کے ساتھ کلیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اب میرا سوال ہے آپ سے، وہ سوال یہ ہے ادنان بھائی، آپ کی نظر میں رسول امتی ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اگر آپ رسول سے بات لے لیں گے شریعت لانے والا تو وہ نہیں، وہ اپنا سلسلہ جاری کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کی دلیل دے دیں۔ کامن سینس بھی تو دلیل ہوتی ہے نا۔ شریعت میں کامن سینس یوز ہوتی ہے یا قرآن و سننا؟ تھوڑی دیر پہلے تو آپ مجھے مرزا صاحب کی کامن سینس بھی یوز نہیں کرنے دے رہے تھے، آپ اپنی کر رہے ہیں۔ قرآن سننا کی دلیل دیں میرا بھائی جلدی سے جی۔ آپ اس کو نہیں مانتے تو آگے چلیں۔ نہیں، آیت پیش کریں، اس کا مطلب آپ کے پاس آیت نہیں ہے۔ جب ایک نئی امتی کون ہوتا ہے، امتی نبی کون سا ہوتا ہے، یا غیر تشریعی نبی کون سا ہوتا ہے جو پچھلی تعلیم کو لے کر چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضاحتیں بعد میں، جب آپ نے مجھ سے دلیل مانگی تھی میرا ظرف یہ تھا کہ میں مرزا صاحب کو چھوڑ کے، جو کہ آپ کے حکم اور عدل ہیں، آپ کو پکڑنا چاہیے تھا، مجھ سے چھڑوا کے آپ نے قرآن کی طرف آئے، میں آیا۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مقدمے کی دلیل دیں، ورنہ سننے والے میں نے پبلک کوئی سمجھ رہی ہے کہ مقدمہ میرے نہیں مقدمے رکھا، میرا مقدمہ صرف یہ ہے کہ جو آپ نے مقدمہ آپ، کھڑا کیا وہ اس کی غلط ہے۔ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں۔ میرا مقدمہ غلط ہے یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کا مقدمہ ٹھیک ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں کے مقدمے غلط ہوں یا دونوں کے مقدمے ٹھیک ہوں۔ میرے مقدمے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ میرا مقدمہ زبردست، یہ ہے کہ جو آپ جو انڈرسٹینڈنگ لے کر آئے ہیں وہ وہ درست غلط ہے، نہیں ہے۔ وہ ہاں جی، درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے برعکس جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ درست ہوگی، یا یہ آپ مانتے ہیں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی درست نہیں ہے؟ میری انڈرسٹینڈنگ کا ثابت کرنے کا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں یار ہو رہی۔ آپ نے جو چیک کریں، انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو چیک محض کریں، ثابت کرنا ہے۔ چیک کریں دوستو آپ کہ صرف ایک جملہ سین بھائی، میں کنکلوڈ ویسے بھی کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ زیادہ دیر اپنے مقدمے پہ چل نہیں پائیں گے۔ اگر یہ چلنے والے ہوتے تو ابھی ان کے مقدمے پہ بات ہو رہی ہوتی۔ یہ الحمدللہ مسلمان ہے جو اپنے مقدمے دلیل کی بنیاد پر اور منطق کی بنیاد پر رکھتا ہے، الحمدللہ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مانتے ہیں کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، امتی رسول ہو سکتا ہے، تو ان کو تو بالاولیٰ چاہیے کہ بات کریں۔ انکار تو میں کر رہا ہوں، ان کی نظر میں ہو سکتا ہے نا، اور ان کو لگتا ہے کہ میرا مقدمہ کمزور ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بقول میں نے ایکسیپشن اس طرح پر دی جس طرح یہ سمجھ رہے ہیں، تو میرے خیال سے ان کا مقدمہ تو کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ان کو چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو امتی رسول ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلیلیں پیش کر دیں، نہیں کریں گے۔ یہ ثابت کر دیں کہ امتی نبی کون ہوتا ہے، امتی رسول کون ہوتا ہے، قرآن سے ثابت کر دیں، نہیں کر پائیں گے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے مقدمے کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، تو لا محالہ میرا مقدمہ ٹھیک نکلے گا، تیسرا مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اب ان کو یہی آخری والی بات ہی سمجھ آ گئی ہو تو میں بہت بڑی سکسیس سمجھوں گا آپ کی. یہ ان کو آخری بات ہی ہاں سمجھ آ گئی ہے. ہاں، حقیقت ہے ان نا. کو دیکھیں، مدعا ہی نہیں سمجھ آیا. ہاں دیکھیں، جو ایک منطقی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی سیدھے لفظوں کے اندر اگر ایک قضیہ غلط ہو رہا ہے منطقی طور پر، تو وہ لازمہ ہو جائے گا کہ دوسرے قضیے کی تصدیق ہو جائے گی اس سے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ عدنان صاحب ایک جھوٹے آدمی ہیں، مثال دے رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، میں اگر یہ کہوں کہ عدنان بھائی ایک جھوٹے آدمی ہیں اور میں اس کو ثابت نہیں کر پاتا، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ عدنان صاحب سچے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں ثابت نہ کر پاؤں اور عدنان صاحب جھوٹے ہی رہ جائیں. اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ عدنان صاحب جھوٹے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ وہ سچے نہیں ہیں. یہ فرق ہے. میرا مقدمہ عدنان صاحب اگر غلط سمجھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ عدنان صاحب کا مقدمہ ٹھیک ہے، تو دلیل دے دیں اس پہ. میں نے اور تو اگر دلیل دلیل دے نہ دی دے تھی پائے، کہ جب کیا حضرت دلیل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جو آپ مقام و مرتبہ ان کو دے رہے ہیں اسی کا اطلاق مرزا صاحب پہ بھی ہو جائے گا. اور آپ نے ٹھیک ہے، ایسے ہی کیا، ان کو زبردست. تمام مقام و مرتبہ تو دیا ان کو، اور یہ بھی کہا کہ ذاتی طور پہ وہ نبی اور رسول بھی ہوں گے. تو یہی مقام و مرتبہ آپ مرزا صاحب کو دیتے ہیں. ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں ہے، وہ بین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اس کی ترویج کریں گے اور اسی کو فالو کریں گے. سیم بات ہے. اگر آپ نے زبردست، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لی ہے تو مجھے اوپر آپ کے بار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبردست، بہت شکریہ. اچھا جی، یہ انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر دلیل تو پیش نہیں کی، مگر انہوں نے ایک توجیہ پیش کیا کہ کیوں وہ دلیل نہیں دے رہے. ان کی نظر کے اندر یہ ہے کہ جس جگہ پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو رکھ رہا ہوں نا، وہاں مرزا صاحب کو رکھ لوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عدنان بھائی، مرزا صاحب کامل رسول ہیں یا کامل امتی؟ ہاں جی عدنان بھائی. کیا مطلب کامل رسول ہے کہ کامل امتی؟ کیا مطلب؟ دیکھیں، مرزا صاحب امتی رسول ہیں، یہ تو کلیئر ہو گیا. ہاں، جیسے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے. ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ کامل طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. آپ کیا مانتے ہیں مرزا صاحب کو؟ ہاں جی، کامل طور پر امتی ہیں. ٹھیک ہے. اب رسول آپ کامل طور پر مانتے ہیں یا ناقص طور پر؟ اس میں کوئی کامل اور ناقص کا لفظ نہیں استعمال ہوتا رسول کے لیے. اچھا، یہ ناقص رسول یا ناقص رسالت کہنا یہ گستاخی ہے؟ فی الحال میں اس کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں گے ناقص رسول کیا ہوتا ہے، فلانا کیا ہوتا ہے. مجھے جس طرح کا علم ہے اس کے لیے رسول کا لفظ میں استعمال کروں گا. چلے میں اس کو اور طریقے سے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو. آپ مجھے یہ بتائیں، کامل امتی آپ نے بھی مرزا صاحب کو مان لیا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا کہ وہ جب آئیں گے وہ کامل امتی ہوں گے. یہاں تک ہم کلیئر ہو گئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا صاحب کو جو رسالت ملے گی وہ تشریعی ہوگی یا غیر تشریعی؟ ملی ہے، سوری ملی ہے، آپ کے بقول جو ملی ہے، ملے گی نہیں، ملی ہے. غیر تشریح. غیر تشریعی. اس کا ثبوت دے دیں کہ غیر تشریعی رسالت ہوتی ہے قرآن سے. پہلے آپ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ تشریح ہوتی ہے. میں نے دے دیا نا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64. اس میں کہاں لکھا گیا رسالت تشریح ہوتی ہے؟ کیونکہ اطاعت ہوتی ہے تشریع نبی کی، آپ نے بھی مانا ہے. تو جب میں نے مانا تھا اور آپ کو دلیل پتہ تھی تو مجھ سے کیوں مانگ رہے تھے؟ کیونکہ یہ غیر تشریعی کی نہیں ہے. نہیں، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنا سلسلہ جاری کرتا ہے اور اس ایک کی دلیل بھی رسول، آپ کو پتہ تھی، نہیں تو پھر نہیں، مجھ سے کیوں مانگ رہے تھے؟ ہاں یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نے جو دلیل دی ہے وہ رسول کے مطلق، ہر رسول کے تشریع ہونے کی ہے. آپ سے میں نے پوچھا مرزا صاحب کو رسول آپ مانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی. میں نے کہا تشریع غیر تشریع؟ آپ نے کہا غیر تشریع. میں نے کہا اس کی دلیل دے دیں کہ رسالت غیر تشریع ہوتی ہے، دے دیں مجھے دلیل دیں. حضرت اسماعیل کو بھی رسول کہا گیا اور وہ غیر دیگر بھی تشریعی ہے. جیسے. ہاں جی. جی دلیل دے دیں اس کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غیر تشریعی رسول کہا گیا. حضرت ہارون. حضرت ہارون غیر تشریعی تھے، جی. اس کی دلیل دے دیں. کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کتاب لے کر آئے، ان کے پاس ہی شریعت تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کے پاس بھی کوئی شریعت نہیں تھی، ہے نا؟ آپ کے بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی، لیکن ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت میں کسی جگہ پر بھی یہ لکھا ہو کہ فلاں رسول غیر تشریعی تھا، ان کے پاس شریعت نہیں تھی، اس طرح کی کوئی دلیل دے دیں مجھے۔ دیکھیں، جو بھی علماء نے یہ ٹرمیں بنائی ہوئی ہیں، اس کا استدلال لیا گیا قرآن کریم سے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ واضح طور پر یہ ان چیزوں کا، ٹرموں کا استعمال کیا گیا ہو قرآن کریم میں، وہ تو نہیں میں آپ کو دکھا سکتا۔ میں میں آپ کو دلیل یہ دے رہا دکھا ہوں سکتا سورہ ہوں کہ نساء ان کی۔ کے بعد کون سے نبی آئے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ کتاب جن کو دی گئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں واضح ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عدنان حضرت بھائی، موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ٹھیک ہے، عدنان بھائی، ایک منٹ، اوہو، ایکو ہو رہی ہے۔ اچھا، چلے باقی محمد صاحب سے آپ بات کریں، انشاءاللہ میں آپ سے بعد میں بات کروں۔ زبردست، بہت شکریہ عدنان بھائی۔ محمد صاحب کو بول جائیں کہ مجھ سے بات کریں، میں ذرا ان سے بات کروں پھر۔ وہ حسین برین سے کر لیں گے نا؟ ہاں نہیں، میرے ساتھ میں آپ سے کر رہا ہوں نا، میں نے ٹاپک، ہمارا ٹاپک میچور ہوا ہے۔ نہیں، آپ چاہ رہے تھے تھوڑا چینج ہو جائے؟ نہیں، میں نہیں چاہ رہا، میں نہیں، اس وقت تو لوہا گرم ہو گیا ہوا ہے، بس میں تھوڑا مارنے لگا ہوں۔ یا تھوڑا کوئی نہیں، وہ مرنا ہوتا، بچ گیا ہوتا اب تک، وہ کچھ نہیں اور ہوا۔ وہ تو آپ کو تو نہیں نا پتہ چلنا، کریں نا عثمان بھائی، جلدی کہیں، جلدی، یہ نہیں، ماحول میں نہیں، بات بڑھ رہی ہے۔ میں وہ ان کی اپنی چوائس ہے، میں نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتا۔ ہاں تو تو پھر آپ نے عدنان رکنا ہے، آپ صاحب نے جانا نہیں آپ ہے، ہی پوری آپ نے پھر بات جانا نہیں ہے کریں، جب تک۔ ہاں طارق تھوڑی صاحب سی ایک رہ منٹ، گئی ہے، ہاں تھوڑی سی رہ گئی، بالکل، ہاں۔ ہاں بالکل۔ عدنان صاحب آپ نے پھر جانا نہیں ہے، کیونکہ محمد صاحب، عثمان صاحب کے اندر میں دیکھ لیتا ہوں ذرا کیا معاملہ ہے۔ جی عثمان صاحب، بات شروع کریں ہم؟ جی قرآن مجید سے بات ہو رہی ہے، اور آپ نے بھی جو ہے وہ نہیں، صورت، ایک منٹ، نہیں، پہلے کنفرم کرنا ہے، مجھ سے بات کریں گے نا آپ؟ شروع کریں نا بات۔ جی میں ایک بات میں آپ کی پوری بات جو سی ہے وہ ختم کر دیتا ہوں۔ آپ لے کی جی، جو رکیں ایک عمارت منٹ، ہے وہ رکیں جی، بالکل رکیں، زمین ایسے بوس نہیں، کا، ایسے نہیں، مجھے بات صرف ہوگی، 2 پراپر منٹ دے ہوگی۔ دیں۔ ایک منٹ تھوڑا رکیں، سا ہم کورجیل سٹائل سے پلیز اپروچ کریں عثمان ہاں صاحب، میری آپ سے پلیز، بھی گزارش ہے۔ ایک پروڈکٹیو بات ہو رہی ہے، دیکھیں عدنان صاحب سے ان کی کم از کم سننے والوں کو کچھ تھوڑا سا گین ہو رہا ہے، تو آپ بھی اگر کنٹریبیوٹ کر سکیں تو فائدہ ہوگا، لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ہاں، بڑی فائدہ مند گفتگو ہوئی ہے اب تک۔ جی اصل جی میں عثمان جی اٹھیے۔ عامر صاحب نے جو جی، مقدمہ قائم کیا ہے وہ ایک منٹ نہایت رکیے گا، ایک منٹ کمزور عثمان ہے، بھائی، ایک منٹ رکیے گا، ایک منٹ اور رکیے مجھے صرف 2 گا۔ منٹ چاہیے ہوں گے اب اس میں آپ کو مقدمے 2 کو منٹ کی میری بات زمین بوس سنیں، کرنے کے لیے۔ نہیں اتنا لاڈلا نہیں بننا، طریقے سے لے کے رکیں ذرا، رکیں، کیونکہ کسی اصول طریقے کے تحت ہوگی، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جی جب ٹھیک آپ ہے، کا دل کرے آپ جی بات ٹھیک شروع کر ہے، دو۔ جی ٹھیک ہے، ہاں عمر بھائی نہیں وہ ان کو ہم کنٹین کرتے ہیں، کریں گے، نہیں، ایک منٹ، ود ان ایک منٹ، ایک پیرامیٹرز منٹ، لاتے ہیں۔ افضل افضل صاحب اس کے پیچھے وجہ ہے، جی افضل صاحب کسی جی ریزن میں کہہ رہا ہوں میں، ابھی جی جی پبلک کو پتہ چل جائے گا، جی 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 رکے ذرا، میں ابھی چیز کلیئر، کیونکہ دیکھیں ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے جب تک ہم پرنسپل سیٹ نہیں کریں گے، یہاں کوئی لولو پوچو نہیں چلے گی کہ جب بندے کا دل کرے وہ بات میں آئے، ہم پہلے اصول طے کریں گے، جب دل کرے الزام لگا کے نکل جائے، جب دل کرے کہ اپنی مرضی کے مطابق آئے، نہیں۔ عثمان صاحب آپ مجھ میں سے بات ایگزیکٹلی کرنے یہی جا کہنے لگا تھا، میں ہاں ایگزیکٹلی یہی کہنے لگا تھا کہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہے وہ طے کر لیں، اور آگے بڑھیں جی پلیز۔ ہاں جی، رک جائے جی، میں کرتا ہوں ذرا بسم اللہ کر کے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ عثمان صاحب آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے بس ادھر ادھر کی بات کرنی ہے یا مجھے انگیج کرنا ہے بات میں؟ مجھے صرف 2 منٹ چاہیے ہوں گے، کیونکہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا ہے قرآن مجید سے وہ آپ نے نہایت ہی کمزور۔ مجھ سے انگیج ہونا ہے بات میں یا آپ نے رینڈم فیڈ بیک اور کمنٹ کرنا ہے؟ آپ اگر 2 منٹ مجھے دے دیں، 2 منٹ آپ لے لیں، تو کیونکہ آپ نے جو مقدمہ قائم کیا وہ نہایت کمزور ہے۔ آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ نے صرف کمنٹ کرنا ہے؟ آپ جو ہے وہ مجھے 2 منٹ دے دیں، آپ خود 2 منٹ لے لیں تاکہ انصاف یعنی ہو آپ جائے۔ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، بیک اینڈ فورتھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ میں اپنا مقدمہ رکھ دوں گا، آپ کا جو ہے وہ نہیں، سن بیک لوں اینڈ گا۔ یار فورتھ، بیک اینڈ فورتھ عثمان صاحب سمجھ رہے ہیں تھوڑا آپ؟ سا پلیز، سمجھ رہے ہیں؟ عثمان ہاں صاحب دیکھیں یہاں پہ It's a fair 70 کے deal۔ قریب لوگ سن رہے ہیں، میرا خیال ہے اٹس اونلی فیئر ود دیم کہ جو لوگ یہاں پہ بندے ہوئے ہیں اگر وہ عثمان صاحب اتنا، میری آپ سے گزارش ہے، دیکھیں میں بھی یہاں پہ بندہ ہوں، اوپر پینل کے اوپر بھی لوگ بندے ہیں اور سننے والے بھی، ہم یقین کریں ہماری سب کی انٹینشن یہ ہے، اور آئی ہوپ کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی، خواہشات کہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں وہ کانٹینٹ کو سننا چاہ رہے ہیں دین اسلام کے موضوعات کے اوپر، اور اگر آپ پروڈکٹیو گفتگو کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ تھوڑا سا دیکھیں انصاف کی نظر سے بھی دیکھا کریں، آپ کی پرسنل خواہشات جو بھی ہو سکتی ہیں،
لیکن آپ کم از کم ایسا کریں کہ مشن اورینٹڈ جو بات ہے نا، کہ ان کے اوپر تھوڑا سا ضبط کر کے بھی پرسنل خواہش کے اوپر پرنسپل کے اوپر آ جائیں. اور پرنسپل میں عامر صاحب بالکل جائز بات کر رہے ہیں کہ آپ دونوں انڈلج کر لیں. جو ٹاپک آن گوئنگ ہے اس کے اوپر 2 منٹ لگیں، 4 منٹ لگیں، 5 منٹ لگیں، ایک بڑی با اخلاق کورجیل انٹریکشن آپ کا ہو اور ہمیں سننے کا فائدہ ہو کہ کوئی گین کر سکیں. پلیز تھوڑا سا آئی وڈ اپریشیٹ. میں نے جی مائک جی نہیں کھولا اور میری طرف بات ری ڈائریکٹ کی گئی اور جی ڈائیلاگ کے درمیان میں جو آپ سے آپ مجھے اوپر ایڈریس آپ کیا اوپر گیا. کسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے نا. ہاں میں نے خود ریکویسٹ پلیس کی ہے. ایگزیکٹلی خود ریکویسٹ. تو یہ نہیں کرنا آپ نے کہ میری طرف ایسے ہوگا. یہی میں چیز ختم ابھی کرنے لگا. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میرے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ اصل میں آپ نے جو مقدمہ قائم کیا کیونکہ وہ نہایت آپ ہی میرے ساتھ کمزور ہے تو انٹریکٹیو اس میں سیشن بیک کرنا اینڈ چاہ رہے فورتھ ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے پیارے بھائی؟ جو سے میں اپنا 2 منٹ میں آپ کی کیونکہ پوری آپ عمارت میرے زمین ساتھ بوس ہو انٹریکٹیو گفتگو پیارے بھائی کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ یوں نہیں، پوچھ زیادہ لیں لمبا کتنی لے کے ٹرنز جانے کا کریں گے فائدہ نہیں ہے. محمد صاحب، 2 کتنی منٹ ٹرنز مجھے دے کریں دیں. گے آپ عامر بھائی کے ساتھ؟ 5 ٹرنز کے 10 ٹرنز کتنی ٹرنز کریں گے؟ نہیں ان کے منہ سے سین دو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں. سین بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ان کے منہ سے ایک جملہ کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس وقت ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں نے ریکارڈنگ تب سے لگائی نہیں شروع میں سن لو، یہ اور بالکل اس کو میں نے جواب اسپیشل نہیں دے رہے. آپ نے ہاں 3 طریقوں سے سیم بات پوچھی ہے، 3 جی زاویوں سے 3 مختلف الفاظ کا چناؤ، مگر انہوں نے ایک کا جواب نہیں دیا. کیا ایسی ان کو دشواری ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو پتہ بتا رہا نہیں ہوں. ہو سکتا ہے جی ہمارے بھائی. مسلمان کئی دوست سن رہے ہوں اور ان کو یہ بات سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کہہ رہا ہے. یہ ان لوگوں کو صرف سمجھ آئے گی، صرف ان لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ جو لوگ اس مقدمے کو سمجھنا چاہتے ہیں. صرف ان لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ یہ عثمان صاحب دوسری براڈز کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا پہلے بڑا کیمرہ نہ کلیئر آف ہے. کریں. اچھا عثمان صاحب آپ انٹریکٹیو سیشن میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ میں صرف ایک ٹرن لوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو عمارت قائم کی ہے وہ کیونکہ آپ کا آپ میرے جو ساتھ انٹریکٹیو استدلال سیشن ہے وہ کرنا نہایت چاہتے ہیں نہایت یا میں آپ کو کمزور. ڈراپ کر دوں؟ یہ لاسٹ ٹائم میں پوچھ رہا ہوں. جی میں کیونکہ بتانا چاہ رہا ہوں مجھے صرف 2 منٹ چاہیے. آپ نے جو آپ مقدمہ قائم کیا وہ نہایت انٹریکٹیو کمزور ہے سیشن آپ قرآن میرے سے. ساتھ انٹریکٹیو سیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ 2 میں نے منٹ عدنان کافی بھائی ہوں کو گے آپ کے اس لیے پورے. روک کے رکھا ہوا ہے. میں نے عثمان عدنان صاحب بھائی کو اس لیے 2 روک کے منٹ رکھا آپ ہوا ہے لے کیونکہ لیں، مجھے اس چیز کا آپ کو مجھے اس روک چیز نہیں کا رہا، پتا تھا. ہاں لیکن آپ گفتگو پھر جاری رکھیں گے نا اس کے بعد، یہ جاری آپ رکھیں کہا گے. جا رہا ہے. ہاں جی. ہاں چوہان صاحب بات بہت آسان ہے کہ عثمان کیونکہ صاحب انہوں آپ نے جو میرے ساتھ مقدمہ قائم انٹریکٹیو کیا ہے. گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں پیارے بھائی یا نہیں کرنا چاہ رہے؟ اور بھائی عثمان آسان بھائی ہے، اگر سیدھا آپ سمجھ جواب رہے آپ ہیں دیں، تو کیا ہو مسئلہ گیا؟ کوئی ایک نہیں. منٹ میں بات طارق صاحب مکمل ہولڈ کر کر لیں، لیتے طارق صاحب ہیں. ہولڈ کر لیں، سارے لوگ میں ہولڈ کر 1 لیں. منٹ طارق میں صاحب بات. ہولڈ کر لیں پلیز، سارے لوگ ہولڈ کر لیں. ایک سیکنڈ عامر صاحب میں انٹرپریٹ کر دوں ابھی تک جو آپ نے 1 منٹ پچھلے کی بات ہوئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ جی جائے یہاں پہ. جی پلیز جی پلیز اچھا کریں. عثمان صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں عامر صاحب یہاں پہ ایز اے مین اسپیکر ہمارے پینل پہ آنے والے جو یہاں پہ اسپیکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، ان کو انڈلج کر رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ بھی وٹنس ہیں، کافی دیر سے آپ یہاں پہ اور بڑے ڈگنیفائڈ مینر سے. رائٹ، آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو فار آپ کا جو مینرزم ہے وہ انتہائی انڈگنیفائڈ ہے. آپ سے میں نے آپ سے گزارش آپ 2-3 مرتبہ کی ہے عثمان صاحب، یا تو آپ گفتگو کریں گے یا آپ گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ اٹس اونلی فیئر کہ جس بندے سے آپ گفتگو کریں ان کو آپ اتنی ہی رسپیکٹ دیں جتنی وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہے ہیں. یہاں پہ کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مرا نہیں جا رہا کہ یہاں پہ آپ گفتگو نہیں کریں گے تو عامر صاحب کی یا ہماری ہلاکت ہو جائے گی. ہاں یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارا مسلمانوں کا دین اسلام کی خاطر ہمارا ایک فورتھ کمنگ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے. رائٹ، اور یہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے. یار کم از کم آپ اپنی سٹینس کے ساتھ اس سے نصیحت ہو کے آیا کریں. آپ بھی اپنے دین ہی کے لیے آئے ہیں نا، تو آپ کیوں اپنی جو ذاتی جو ایک انا ہے اس کو آپ اوپر رکھ کے تو آپ جیسے احسان کر رہے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے. That's what I'm seeing. That's how I interpret کہ آپ جس طرح سے انڈلج کر رہے ہیں، ایک تو انڈگنیفائڈ ہے ہاں اور روڈ ہے اور رادر انسلٹنگ ہے. اس کے باوجود ہم آپ سے انڈلج کر رہے ہیں. بھائی ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لے رہے، ہمیں کوئی کمپنی ہمیں سپانسر نہیں کر رہی، کوئی ہمارا دنیاوی فائدہ نہیں ہے. ہم محض دین اسلام کے لیے کر رہے ہیں. کیا آپ بھی اپنے دین کے لیے کر رہے ہیں یا اپنے راہ کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ میرا چیلنج ہے آپ سب کو. تو اس لیے اب برابر آ جائیں پلینگ فیلڈ کے اوپر. ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم، وہ ہر چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں. آپ اس کے باوجود ہمارے ساتھ انڈگنیفائڈ طریقے سے آ کے انڈلج کرتے ہیں. پروف از ان دا پڈنگ. ابھی کی جو کنورسیشن ہوئی ہے سو فار، میں نے آپ کو 5 دفعہ مائک آفر کیا ہے. آپ اوپر آئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے خود سے ریکویسٹ آن کی تھی تو آپ کنیکٹ ہوئی اوپر آئے، یا میری آفر سے آپ اوپر آئے. میری آپ کو لائیو انوائٹڈ جو لائیو جو مائک آفر ہوتا ہے وہ آپ کو
पिछले बहुत सारे मिनटों से ऑन पड़ी है, और यू नो इट राइट। तो मैं आपको क्यों इनवाइट कर रहा हूँ? क्योंकि यू आर अ डिसेंट गाय, और अगर आप पीसफुल गाय हैं, आप डिसेंट हैं, आप एक अच्छी कन्वर्सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी वांट। हमारा आपस से आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है यार, ये कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो प्लीज आप थोड़ा सा इतना करें कि अगर हमारा एटीट्यूड आपकी तरफ वेलकमिंग है तो कम से कम आधा ही रेसिप्रोकेट कर दें यार, सारा नाम भी करे तो। थैंक यू। जी, अफजल साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, और उस्मान साहब, मैं आप मेरे क्योंकि साथ इंटरेक्टिव अभी गुफ्तगू देखिए करना मुझे चाह भी रहे हैं मौका कि दे नहीं? देना, मुझे नहीं, भी मौका ओके, दे देना। मैं उन्होंने किसी इतनी वजह से लंबी कर रहा बात हूँ, की है, मैं किसी वजह से कर रहा हूँ। उस्मान साहब, उन्होंने क्या आप सर मेरे साथ इंटरेक्टिव गुफ्तगू अफजल कर रहे हैं? साहब, अगर आपने इतनी उस्मान लंबी साहब, बात की है तो मुझे 1 उस्मान मिनट का तो साहब, हक होना चाहिए। उस्मान साहब, उस्मान साहब, मैं डील करूंगा आपको, ये मैं आपको खुल के कह रहा हूँ, मैं डील करूंगा। अफजल वड़ैच साहब ने जो बात की है मेरी तर्जुमानी की है, मगर तर्जुमानी का वो जो बात मैंने करनी थी उन्होंने की है। लेकिन उस्मान जो उन्होंने साहब, बात क्या की है, आप उन्होंने मेरे जो बात साथ की है, इंटरेक्टिव सेशन करना, मैं पब्लिक को पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। उस्मान साहब, क्या आप मेरे साथ इंटरेक्टिव गुफ्तगू करना चाह रहे हैं या नहीं? या आप सुने जरा, या आपने सिर्फ अपना असल कमेंट में वो देना है? बात ये होती है कि एक लंबी बात करके ना एंड पे एक सवाल रख दिया जाता है कि क्या ताकि आपने दूसरे मेरे को साथ बात एक करने का मौका इंटरेक्टिव ही ना मिले। गुफ्तगू रखनी है? आप मेरे साथ उन्होंने इंटरेक्टिव गुफ्तगू रखना चाह रहे हैं या आपने सिर्फ कमेंट करना है? दोनों उन्होंने में से जब क्या इतनी करना है? लंबी बात की है और एंड इतनी पे अकड़ आपने क्यों है सवाल तेरे रख में? दिया है, इतनी अकड़ क्योंकि ये गुस्ताख है और आज आ गया मुझसे बात करने के लिए, तो पहले ये ठीक कर, पहले इस चीज को ठीक कर कि तू मुझे गुस्ताख सिर्फ बहानेबाजी में मानता है। हकीकत के अंदर तू भी मुझसे बात करना चाहता है तो फिर खुल के बात करना। ये बहाने क्यों करता है दूसरी ब्रॉडों के ऊपर कि आमिर से मैंने इसलिए बात नहीं करनी कि गुस्ताख है, और आज तू आ गया मैंने तुझसे बात करनी है कि नहीं करनी? अच्छा, ये भी नहीं कह रहा कि मैंने कोई फीडबैक कमेंट देना है, या तो कहो कि तुमने कोई फीडबैक देना है तो भी समझ आए। ये है यानी वो अपनी तरफ से अपने जोम में एक कोई दलील उसके ज़हन में है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें, मैं सारा कुछ तोड़ फोड़ के रख दूंगा। ये तो कोई तरीक नहीं है। आपको 2 मिनट दे दें, आप फिर गुफ्तगू टेक ओवर करें और फिर गुफ्तगू करें, अगला भी आपको जवाब देगा, आप भी दें। ये तरीका है। देखें तारिक साहब, ऐसे नहीं होगा चोपड़ियां नाले दो दो। हाँ, अदनान साहब ने कहा उस्मान साहब आए बात करने के लिए, मैंने अदनान साहब को रोक कर रखा और मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रियली अप्रिशिएट अदनान मतलूब साहब कि वो उतनी देर तक बैठे रहे हैं जितनी देर तक उस्मान स्टेज पे रहा है। ये उनकी, आप देखें ये करेजा उनका, ये उस आदमी की डिसेंसी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं अदनान मतलूब साहब को कि मैंने उनको कहा आप ना उतरे, वो नहीं उतरा बंदा, वो बैठा रहे, वो खुद उतरे हैं। जब उस्मान को उतारा है मैंने, तब अदनान साहब उतरे हैं कि अब मेरे रुकने का फायदा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप उस्मान साहब को अपॉइंट कर रहे हैं एक बार उनसे कंफर्म करने दें, इंटरेक्टिव सेशन क्यों नहीं करना? इंटरेक्टिव सेशन क्यों नहीं करना? तुमने मेरी बात पे तबसरा करना है तो मैं तो करूंगा। ये क्या तरीका कार है तुम्हारा? ये तुम्हें कौन सा नखरा और ये खुमार चढ़ गया? तकब्बराना तरीक है। मैं इस हैरान होता हूँ जमात अहमदिया वालों से। एक तो कि अपनी ब्रॉड पे ये क्या करते हैं लोगों के साथ, आपको उठाएंगे साथ ही म्यूट कर देंगे और बोलने नहीं देंगे। यहाँ पे उनको मौका दिया जा रहा है कोई असल अपनी में ना पूरी बात चौहान करने का। चौहान साहब, असल में ना आमिर भाई वो बात करना चाह रहा था, इसलिए कहता है कि जी 2 मिनट मैं बोल लूंगा फिर 2 मिनट आप बोल लें। लेकिन चूंकि उसने झूठा इधर डिफरेंट ब्रॉड्स पे जाके ये आपके ऊपर जो वो फतवे लगाता है, तो ये उसको पता था कि मैं अगर ये जुबान से कह दूं कि हाँ मैं बात करना चाह रहा हूँ तो मैं तो गया फंस। हाँ तो जी, ये हाँ जी, चीज मैंने कहनी ही नहीं है, लेकिन हाँ मैंने 2 मिनट आप ले लें 2 मिनट मैं, वो भाई ये बात ही है। हाँ जी। नहीं, ये कहना लेकिन नहीं है वो मुंह ना से कि जी मैंने वो बात ये करनी भी है। कहानी कर रहा था वो। असल में ना एक तो ये शायद आपको नुक्ता अपनी जगह, मैं ये समझता हूँ मेरी राय के, वो अपना बस एक पॉइंट, जिस तरह ये जेहोवा विटनेस वाले होते हैं ना या क्रिश्चियंस भी होते हैं, वो अपनी एक बात करके ना बस उसके बाद साडी बला जो वो ए साडी शापर गल फेंक बस के ठीक है जी, जाना अच्छा जी, ले सलाम फिर, अलैकुम। हाँ, हाँ, ले फिर मैं ये इस पर करना चाह रहा था जी, ले फिर मैं तो इन आमिर पर भाई ने मिर्जा बिल्कुल उसको ठीक पकड़ा है। और आमिर भाई, सब माजरत आपकी बात काटी, मैं ये साथ में ऐड करता चलूँ कि अगर आमिर भाई गुस्ताख है ना मिर्जा के, तो भाई मैं आमिर भाई से, मतलब मैं कोई आमिर भाई की जो है ना जूतियों की खाक, मैं उनसे भी बड़ा गुस्ताख हूँ जी मिर्जा का। नहीं, फिर आप नहीं, मेरे से भी दोबारा बात मत करना, ठीक है ना। नहीं, बल्कि मैं कहूँ सारे मुसलमान मिर्जा गुस्ताख हैं, ठीक है ना। अगर गुस्ताख की बात करनी है, और मिर्जा सबसे बड़ा गुस्ताख है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अगर गुस्ताखी को क्राइटेरिया बनाना है, देन यू नो देन देयर इज नो मुस्लिम हु यू कैन टॉक टू। सीधी सी बात है। उस्मान ने जो जी जज़ाकल्लाह, आमिर भाई। उस्मान ने जो किया, जज़ाकल्लाह, उस्मान ने जो किया है, मैं अपनी जुबान से नहीं मिर्जा साहब की जुबान से उस पर फतवा लगाने लगा हूँ।
مرزا صاحب کی زبان سے. لیں جی آپ کی اسکرین پر. حرام زادے کی یہی نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہیں کرتے. جی یہ مرزا صاحب نے کہا ہے. حرام بس ڈن ہو زادے گیا کی کام. ہاں جی حرام زادے کی نشانی ہوتا ہے سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. میں نے، سین بھائی نے، وڑیچ صاحب نے، طارق چوہان صاحب نے، ڈو صاحب نے، سب بھائیوں نے مل کر کہا کہ سیدھی راہ سے آئیں. کیا آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق یہ وہ حرام زادہ تھا جو سیدھی راہ اختیار نہیں کرتا. اگر یہ بھی گالی ہے نا تو پھر مرزا صاحب تو بڑا گالی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ میری ساری زبان مرزا صاحب سے میں نے سیکھی ہوئی ہے. سیدھی بات ہے. جاؤ چوپو جو چوپنا جے. نمبر 1. دوسری چیز، ڈو بھائی سمجھ گئے ہیں وہ لوگ اس ساری بات. اور یہ سین گالی بھائی نہیں ہے بلکہ حقیقت حال کا عین محل پر اظہار ہے. ہاں بالکل بالکل. میں کہتا رہ گیا اسے بات کرنی ہے. عدنان صاحب نے پوائنٹ کیا ہے. یہاں یہ کہہ سکتا تھا جی میں اس لیے بات نہیں کرنی کہ آپ یہ گستاخی کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو یہ آتا. اس نے آ کر یقین کریں اللہ نے اس کے غرور میں اس کو غرق کر دیا، اس کے تکبر میں اس کو ہلاک کر دیا، اور اس کی بغاوت کے اندر اس کی ناک ڈبو دی، اور اللہ نے اس کا گوبر اسی کو چٹوا دیا اللہ کے حکم سے. اسی کو چٹوا دیا. اس کا گو سٹیج پہ خود آیا، خود مانا ہے، ریکارڈنگ کا ایسا ہے، کہتا میں نے خود ریکویسٹ ڈالی ہے. وڑیچ صاحب تھک گئے. ریکویسٹ دا انویٹیشن کا بٹن جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا، نہیں آیا، خود آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں اس لیے عامر سے ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ گستاخی. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی کر رہا ہے کیونکہ خود آ گیا. لوگ کہیں گے اچھا اگر وہ گستاخی کر رہا تھا تو اوپر لینے کیا گیا تھا؟ اس کا مطلب ہے گستاخی کوئی نہیں ہو رہی تھی تبھی تو ریکویسٹ ڈالی. اچھا سٹیج پہ آ گیا. میں نے کہا سٹیج پہ اس لیے آیا ہو نا کہ بات کرنی ہے. ہاں اچھا مجھ سے کرو گے بات؟ زبان سے بول نہیں رہا. یہ چاہتے ہیں چوپڑیاں نالے دو کہ ہم عامر پر فتویٰ بھی لگائیں، اس کا بائیکاٹ بھی کریں، اس کو بدنام بھی کریں، اور اس کے بعد جا کے چسکے بھی لیں اس کے ساتھ جا کے. تے کاکا پہلے میں تواڈیاں نک نال لکیراں کڈاواں گا. میں برا آپ کو اس لیے لگتا ہوں کہ میں صرف نظریاتی شکست نہیں دیتا اللہ کے حکم سے. آپ بھائی سارے ہم الحمدللہ جو ٹیم ورک ہے ہم ان کو اخلاقی شکست بھی دیتے ہیں کہ ان کا مورل سٹینڈرڈ تو چیک کریں کہ یہ کتنے منافق ہیں، یہ کتنے ہپوکریٹس ہیں. ہم نے صرف آپ کو نظریاتی شکست نہیں دینے میرے بھائی. ہاں یہ فرق ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ سیدھی راہ تم نے اختیار نہیں کی. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ حرام زادے کی یہی نشانی ہے، تو اسی لیے تمہاری نشانی آج ہمارے ہاتھ آ گئی ہے. اب تو جہاں بھی مجھے نظر آئے گا میں اسی فتوے سے اور اسی نام سے تمہیں یاد کیا کروں گا. ورنہ تمہیں اگر مجھ سے بات کرنی ہے تمہارے سامنے ایک رستہ ہے. تمہیں پہلے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ عامر آپ گستاخ نہیں ہو، عامر آپ نے گالی نہیں دی، عامر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جب تک کہو گے تب تمہارے ساتھ میرا بھائی میری بات ہوگی، ورنہ میرے نیڑے بھی نہ پھڑکی میں پھنڈانگا پھڑ کے. جی یہ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت 73-75 آدمی تھے، ان کے پاس بڑا موقع تھا کہ وہ اپنا موقع پیش کرتے. مطلب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن سننے والے تو سن لیتے نا کہ ان کا کیا موقف ہے. تو یہ تکبرانہ انداز کہ جی بس میں 2 منٹ کے آیا ہوں، میں 2 منٹ کا بات کرنی ہے، 2 منٹ میں بات کروں گا، سب کچھ الٹا کے رکھ دوں گا، پھر میں چلا جاؤں گا. تو یہ طریق بہت ہی غلط طریق تھا. یہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑ رہا ان کی جماعت کا جو یہ کر رہے ہیں. بہتر تھا کہ آپ کو موقع دیا گیا ہے، آپ کو فل رائٹ دیا گیا ہے، آپ اپنی بات بیان کریں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، طارق چوہان میوٹ نہیں کرے گا. طارق چوہان صاحب میں صرف فار دا ریکارڈ ایک چیز مینشن کروں. میرے پاس اس وقت یو ایس اے میں واشنگٹن ڈی سی ٹائم ایسٹ کوسٹ کا 7:49 PM ہے شام کے. میں گھر میں یقین کریں بچوں کے درمیان تھا، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں تھا اس براڈ کے اوپر لائیو انٹریکٹیو ہونے کا. میسج مجھے رانا نوید صاحب نے میسج لکھا ہوا تھا کہ میں بزی ہوں، آئی ایم اوے، تو پلیز آپ ذرا مینیج کرنا. اب چونکہ آپ جو پینل اس وقت یہاں پہ موجود ہے ماشاء اللہ ٹاپ آف دا ٹاپ پینل ہے، یہاں پہ ہمارے ٹاپ کے اسکالرز ہیں، عامر حق صاحب ہیں، اوپر ہمارے جبران بھائی ہیں، پیر صاحب ہیں، آپ ہیں، ڈاکٹر ڈو ہیں. تو آئی ہیو ٹو بی فزیکلی پریزنٹ فار ایوری سیکنڈ. اور میں اپنے کام چھوڑ کے تو یہ کر رہا ہوں. طارق چوہان صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہے لیول آف سیریسنس ہمارا. بچوں سے جان چھڑا کے، اپنے ذاتی کاموں سے جان چھڑا کے یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں کہ ایک بندے نے کہا ہے کہ بھائی میں اوے ہوں تو آپ پلیز اس کو چلانا. یہ ہے ہمارا مسلمانی طریقہ.
ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کے نخرے ہم اٹھا رہے ہیں کس لیے؟ دین اسلام کی بات کے لیے. ورنہ میں طارق چوہان صاحب نہ میں ڈبیٹر ہوں نہ میں عالم ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہاں پہ، نہ میں کوئی فالوور اکٹھے، نہ میری کوئی مانیٹائز، کسی قسم کی میری کوئی سٹیک نہیں ہے اس براڈ کے چلانے میں، یہاں پہ رہنے میں، نتھنگ ایٹ آل. اب میں صرف یہ پوائنٹ میک کر رہا ہوں، لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، گوار ہیں سوائے دین اسلام کی محبت کے کوئی اور موٹیو نہیں ہے، کوئی اور موٹیو نہیں ہے. میرا چیلنج ہے ان لوگوں کو، طارق چوہان صاحب خدا کی قسم یہ اپنے دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. اگر یہ سنسیئر ہوں تو جیسے میں ایک اگین نہ میں ڈبیٹر نہ میں اسکالر، صرف اس مقصد کے لیے کہ دین کے لیے اگر میں 2 سینٹس ایڈ کر سکتا ہوں تو میں obviously I would step forward, right؟ اگر یہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنے تبلیغ کے لیے یہاں پہ ہیں تو انہیں تو چھلانگ لگا کے آنا چاہیے. جتنی دفعہ ہم انہیں آفر کر رہے ہیں اور ایک انوائرمنٹ ان کی مرضی کا، ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر یہاں پہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، بالکل کیا چیز انہیں مانے ہے، کیا چیز انہیں پروہیبٹ کر رہی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ بالکل اپنے کاز کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے. یہ صرف آتے ہیں یہاں پہ دل پشوریاں کر رہے ہیں، یہ اپنا نشہ کر رہے ہیں پورا، کوئی I don't know what the hell they are doing. لیکن ایک بات طے ہے کہ بالکل لیک آف سنسیئرٹی ہے، لیک آف انٹیگریٹی ہے، لیک آف مینرزم ہے، اخلاق نہیں ہے کوئی بھی. یعنی کسی پیرائے میں بھی یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے. بھائی تانوں کیڑے سرخاب دے پر لگے نے، تہاڈی کیڑی کوالٹی ہے؟ اور پھر یہ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ چوہان صاحب، ہم لو آئی کیو لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. کیوں؟ ہاں بالکل ایک کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت کم ہے، بہت چھوٹا ایک کراؤڈ ہے نا جو یہاں پہ obviously شیئر آف پاپولیشن از ویری ویری منسکول، بہت چھوٹا سا گروپ ہے ہماری پاپولیشن کا یہ، اور obviously بیکاز آف دیٹ بہت کم لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پہ، اور ان میں پھر آئی کیو لوگ، ان لوگوں کی اویلیبلٹی بہت لو ہے، بہت ہی لو ہے، وہ نمبر بہت چھوٹا سا ہے. یعنی آپ میں سے لو آئی کیو لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. یار عامر حق دا کوئی اتنے ہے کوئی ٹکر دا بندہ انہاں دی پوری جماعت دے وچ؟ میں کوئی اگین نہیں، لا کوئی الہ الا نہیں، اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں. عامر بالکل حق کی ٹکر کا کوئی بندہ ہے؟ نو. نہیں. یار یہ اوپر جبران صاحب ہیں، ان کی ٹکر پیر اسکانی صاحب ہیں، یہ ہمارے بونا فائڈ سکالرز ہیں، ان کی ٹکر کا ایک بھی بندہ نہیں ہے. اور دیکھیں کس طرح یہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کر کے. لیکن برباد اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری نیت اگین دین اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ہمارے لوگ بھی ہیں. ایک علمی انریچمنٹ بہرحال ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایز اے بائی پروڈکٹ وہ فائدہ تو ہر انسان کو ہو رہا ہے جو یہاں پہ موجود ہے، ہمارا پیغام جام گیا. تو میں بس بڑا ایک پیس بات آف ہو کرنا کے یہ چاہوں باتیں کہنی پڑی ہیں. جی تھینک یو. جی جی، بولیں. میں بس بہت شکریہ جو اپنا افضل بھائی، میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کیونکہ سچ سچ ہونا چاہیے. آپ مجھے بس پریچر کہیں، دائی کہیں، میں دائی سے زیادہ کچھ نہیں ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں اسکالرس کا نام اور جو ٹائٹل ہے ہم ان کے لیے محدود رکھیں، جنہوں نے آپ کی محبت کا بہت شکریہ. آپ نے جو بھی ہمیں نوازا، مجھے نوازا، باقی عامر بھائی ماشاءاللہ حق رکھتے ہیں کہ ایسے القابات سے نوازے جائیں، مگر میں صرف دائی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوں. I love you as a brother, بٹ آپ صرف مجھے اگر کبھی دیکھیں تو بس آپ کہیں کہ مسلم پریچر، اس سے زیادہ میری حیثیت نہیں ہے، اور میں اسٹوڈنٹ ہوں علماء کا. بس جزاک اللہ. تھینک یو پیارے بھائی، ماشاء اللہ، تھینک یو. میں تو فون سے دور تھا، میں ابھی واپس آپ کی سین بھائی بات سن کے آیا، اور اس لیے آیا کہ یہ وڑیٹ صاحب جب مجھے اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو میں کئی دفعہ انٹینشلی چپ رہتا ہوں، کیونکہ انہاں دی گل ہوئے مردیاں نو اگ لا دیندی جی. عمر بھائی مرزیاں دا تو پتہ نہیں، راجا تال منا نظر اللہ. اوئے ہوئے ہوئے. میں آپ کو گارنٹی کروں میری بات بھی ڈرامے کرتے ہیں، مگر میں آپ کو چیز گارنٹی کر دوں، میری بات کا میں چلو کہتا ہوں، میری چھوٹی سی آواز ہے، میں اپنے ذاتی کہوں گا، میری آواز کا وہ فرق نہیں پڑتا جو میں نے افضل وڑیچ صاحب کی بات میں جماعت احمدیہ کے اندر غم و غصہ دیکھا ہے جب یہ بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لیسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ افضل وڑیچ صاحب جو ہیں وہ
اپنا ایک اسٹرکٹ قسم کا سٹانس پیش کریں گے، اور آبویسلی جسٹیفائڈ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد افضل وڑائچ صاحب تو کہتے ہی کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ تو بڑے سیدھے آدمی، بڑے سادے آدمی، مگر یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ افضل وڑائچ صاحب ان کو اس جگہ سے جا کے پکڑیں گے. لہذا جب کبھی یہ مجھے اسکالر کہہ دیتے ہیں نا، یقین کرو میں مسکرا کر کہتا ہوں چلو یار اگر مردیاں نو مرچاں لگ رہی نے تھوڑا کو قبول لے کچھ فائدہ ہی ہو رہا ہے. فائدہ ہی اللہ اکبر. میسج تو جا رہے ہیں نا. وڑائچ صاحب تو نا بڑا چالو نے امر بھائی تے نا وڑائچ صاحب نے نا پوسٹر لائے سی انہوں نے اپنی بروڈاں تے وی لو یو وڑائچ صاحب تے اس نے کل بروڈ لائی تے کل وہی بندے تھلے آ کے نا تے وڑائچ صاحب گالا کڈی. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو واقعی اسکالر ہے وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ وہ اسکالر ہے. وہ ظاہر لوگ دوسرے کہتے ہیں نا اس کو، کیونکہ ہر شخص جو علم دوست ہے وہ سمجھتا ہے کبھی تو علم کا بے شمار سمندر پڑا ہوا ہے جس کو میں نے ابھی چکھا بھی نہیں ہے. وہ اس کو جتنا وہ علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے. بے تو شک. جو سننے والے لوگ ہیں وہ بہرحال ایک اور نظریے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب میں سے ایک شخص جو ہے وہ ان چیزوں کی جانکاری رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اسکالر اگر وہ کہتے ہیں وہ تو اپنی طرف سے درست کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جس کو کہا جاتا ہے وہ کبھی نہیں یہ کہتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے بہت کچھ سیکھنا ہے، سکھانا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو لامتناہی سلسلہ ہے، جب تک انسان زندہ ہے علم سیکھتا رہتا ہے. تو مجھے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے عامر حق صاحب سے بات کر کے، اور بہت ساری باتیں مجھے ملتی ہیں، بہت سارے آرگومنٹ ملتے ہیں. تو رد مرزائیت جو ہے وہ ہمارا کامن گول ہے اس لحاظ سے. تو اس لحاظ سے میں بھی بڑا شکر گزار ہوں ان کا. اب میں نے ابھی آپ کی بات کروانی تھی عامر بھائی سے، اب آپ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ کی بات کیسے کرواؤں گا؟ نہیں کروائیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے بات کر کے. میری عامر بھائی چوہان صاحب کل سے ہمیشہ بات ہوتی ہے، ہمارا ہمیشہ تبادلہ ہوتا ہے اور بڑا عمدہ ہوتا ہے. اور کئی ایک ایسی عبارتیں مرزا صاحب کے حوالے سے جو میں چوہان صاحب کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ اس کا بڑا بہترین مفہوم مجھے سمجھاتے ہیں. ایک نیا دروازہ کھلتا ہے اس سے. بلکہ میں وہ جب آیا ہی ہے نا تو وہ اس نے کہا قرآن سے بات ہوگی، تو میں نے کہا عامر حق صاحب وہ شورٹ ہی چاہتا ہے، روحانی خزائن کی طرف تو نہیں جائیں گے آپ؟ میری عادت ہوتی ہے کہ اگر یہ نارملی، مگر عدنان مطلوب صاحب چونکہ اچھے آدمی ہیں، آپ نے فرق دیکھنا ہے. عدنان کے ساتھ میں سٹبن کیوں نہیں ہوا اور عثمان کے ساتھ میں ریلیکٹنٹ کیوں تھا، یہ فرق بندے کا فرق ان کے رویہ. اگر وہ سن رہا ہے نا، عدنان بھی ہمارا بھائی اور عثمان سن رہا ہے، تو ان کو فرق پتہ چلنا چاہیے. عثمان کو یہ لگا تھا کہ شاید اس کو بھی میں اسی ریس میں ٹریٹ کروں گا، وہ اسی امید سے آیا تھا. دیکھیں ہم اللہ کے حکم سے، مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، یہ سمپل سمجھ لیں. طارق چوہان صاحب کو میں رسپیکٹ دیتا ہوں نا تو وہ مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزت دیتے ہیں. اگر یہاں جو دوست بیٹھے ہیں ان کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو یہ ایک سلسلہ، وہ کیا اقبال کہتے ہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں جذب باہم کا مطلب ہے اگر ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے نا تو محفل انجم، ستاروں کی جھرمٹ بھی نہیں سج سکتا. بالکل. تو یہ جو مختلف گلدستہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، سٹارز دکھائی دیتے ہیں، یہ اس لیے کہ ایک دوسرے کی قدر، ایک ڈیسنٹ ہم نے ایک مورل سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے. تو چھچورے یا چھپریا ویچ آ کے کہنا تینوں بھی کھوتے کوڑے برابر کر دئیے، بندہ بن. پہلے عزت سیکھو چار لوگوں میں بیٹھنے کی، لیپ ٹاپ رکھ کر کیمرہ اوپن کر کے. تو یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں ہم اسی کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیں. عدنان کے ساتھ اس لیے فرق تھا اور میں سٹبن نہیں ہوا. حالانکہ چوہان صاحب میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر میں نارمل کسی ایسے جس طرح ہی آیا تھا عثمان، کوئی صدیق ان کا مربی ہو، میں اس کے ساتھ اس چیز سے آگے جاتا ہی نہیں ہوں جب تک وہ یہ نہ کہے. جب میں نے کہا نا مرزا صاحب پیش کیا ہے تو یہ کہتا مرزا صاحب نہ پیش کریں، آپ قرآن پیش کریں. تو میں اس سے آگے نہیں چلنا تھا کہ پہلے یہ کہو مرزا صاحب یہ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن کو مخالف ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تہاڈے مرزا صاحب کچھ نہیں ہے، قرآن سے پہلے بھی موجود سی، مرزا صاحب کی لینا ہے. ایگزیکٹلی. بشیر الدین کہتا ہے قرآن کا وہ مطلب، مرزا صاحب نے بھی obviously کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، مگر بشیر الدین نے کہا قرآن ہے ہی وہ جو مرزا صاحب پیش کریں. بالکل. تم کہتے ہو مرزا صاحب کو چھوڑ کے قرآن پیش کریں، تو پھر دو لفظوں میں سے ایک چیز ہے، یا تمہیں مرزا صاحب پہ شک ہے یا پھر تمہیں مرزا صاحب پہ ہی شک ہے. دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اگر مرزا صاحب کو چھوڑو گے تو پھر نیا نبی آ جائے گا، تم مردہ کی طرح ہو جاؤ گے. مردہ. چوہان صاحب نے ایک مزیدار اچھی بات کی، میں اس کو تھوڑا سا مزید کریکشن اپنی اطراف سے مطلب
کیونکہ فنی سی بات ہے مگر سچی بات ہے تو کہنا چاہوں گا. چوہان صاحب نے کہا وہ شاید غالباً آئنسٹائن کو نیوٹن کی بات ہے نا کہ آئی ایم ایٹ دی شور آف دا نالج پکنگ اپ پیبلس، کہ میں تو ابھی کنارے پہ کھڑا ہوں ساحل پر، اور میں تو ابھی علم کے سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا موتی. تطوراتها أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات